खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त कायम रहती है। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं 2 आयात खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं और 35वीं आयत। खुदा की जिंदा कलाम में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे क्या होगा? सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। कहते हैं एक जमींदार था और वो अपना कुछ सामान लाद कर एक गधे के ऊपर, उसके पास एक घोड़ा भी था और उसने बहुत ज्यादा बोझ गधे पर लादा हुआ था और घोड़ा चूंकि जरा उसका ज्यादा करीबी था, घोड़े को अच्छा समझता था, उसने कहा कि इसके ऊपर वजन नहीं डालना, ये बड़ा खूबसूरत। और जब वो कुछ आगे बढ़े तो गधे की हालत गैर होने लगी। उसने कहा कि मैं इस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसने घोड़े से कहा कि तेरी मेहरबानी, थोड़ा सा वजन तू भी उठा ले। घोड़े ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, उसने उसकी बात पर कान न धरा। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो गधे ने फिर उससे कहा, उसने कहा मैं मर जाऊंगा, जितना वजन मुझ पर लाद दिया गया है, मेरा सांस बंद हो रहा है। लेकिन घोड़े ने हंसी में उसकी बात उड़ा दी और थोड़ी दूर आगे गए तो गधा गिर के मर गया। उसका मालिक परेशान हो गया, उसने जल्दी जल्दी उसको पानी शानी पिलाया, लेकिन चूंकि वो मर चुका था कैसे वो आगे बढ़ते। अब वो जमींदार भी परेशान हो गया कि क्या करें। उसने वो सारा सामान उठाया और उठा के घोड़े पे लाद दी। उसने कहा कि गधा तो मर चुका है, अब ये सारा सामान जो है यही लेकर जाएगा। तो घोड़ा दिल में सोचने लगा कि अगर मैं गधे की बात मान लेता तो सारा वजन मुझे ना उठाना पड़ता, थोड़ा सा ही उठाना पड़ता। तो मोहब्बत जो है ये बोझ बर्दाश्त करती। मोहब्बत अगर ना हो तो हम किसी का बोझ नहीं उठाते, लेकिन अगर मोहब्बत हो तो हम दूसरों का बोझ बगैर कहे ही उठा लेते हैं। आमीन। तो मैं ये कहूंगा कि घोड़े की तरह, उस घोड़े की तरह आज बहुत से मसीही लोग भी जो मसीही होने का दावा करते हैं, चर्चिस से राब्ता है, एक से नहीं है, 5-5, 6-6 से है, 4-4, 5-5 इकसाम की बाइबलें उनके पास हैं। बड़े नित नए गीत आते हैं, वो पादरियों को भी नहीं आते जो उन्हें आते हैं। नई नई सीडी लेके आते हैं गीतों की, कहते हैं हमने नए गीत सीखने हैं, लेकिन मोहब्बत जो है जिंदगियों के अंदर नहीं है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि अगर तुम आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि हम मोहब्बत में तरक्की करें, हम मोहब्बत में परवान चढ़ें, मोहब्बत में मजबूत हों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये भी तालीम देती है कि खुदा मोहब्बत है। तो जो शख्स मोहब्बत के अंदर कायम रहता है वो खुदा की पहचान हासिल करता रहता है। लेकिन जो शख्स अपने अंदर मोहब्बत को आने नहीं देता, मोहब्बत को जगह नहीं देता, वो शख्स खुदा की पहचान भी हासिल नहीं कर सकता। लिखा है जो अपने भाई से दावत रखता है, यूहन्ना अपने खत में पहले खत में कहता है, जो अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है। और वो कहता है कि वो अभी तक तारीकी के अंदर है, वो नूर के अंदर नहीं है, क्योंकि उसने जो उसका भाई था, जो उसकी मां ही के पेट से पैदा हुआ था, उसी के साथ उसकी नहीं बनती, उसी की उसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, तो वो दूसरों के साथ कैसे चल सकता है। जिन अजीज नातेदारों को हम अरसा दराज से जानते हैं, जिनके दरमियान हम पले बड़े हैं, अगर हम उन्हीं से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हम खुदा से भी मोहब्बत करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे। ये नहीं कहा कि जब तुम बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ोगे तो सबको ये पता चल जाएगा कि तुम मेरे शागिर्द। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हवाले याद होंगे तो इससे सबको पता चल जाएगा कि तुम मेरे शागिर्द। अगर तुम्हारा चर्च के अंदर सबसे ऊंचा नारा होगा तो इससे सब जान जाएंगे कि तुम मेरे शागिर्द, अगर तुम मोहब्बत रखो। आमीन। मोहब्बत जो है ये कहने की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, ये दिखाने की और करने की चीज है। आमीन। मोहब्बत जुबानी कलामी नहीं है, मोहब्बत प्रैक्टिकल। आप अपनी वालदा से कभी आपने कहा कि अम्मी जी मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, शायद बहुत दफा कहा हो या शायद ना भी कहा हो, लेकिन आपने अपनी मां के लिए, उसकी खिदमत के लिए क्या कुछ किया अब तक, इसी से साबित हो जाएगा कि आप अपनी मां से कितनी मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोग, ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जो बाद में मां की कब्र पे संगे मरमर लगवाते हैं, लेकिन उसकी उम्र में कभी उसको उसकी जूती टूटी हो तो नहीं लेके नहीं देते, कभी उसको नया सूट नहीं लेके देते, लेकिन जब मर जाती है फिर उधार भी उठा के पत्थर लगवा देते हैं संगे मरमर के। हर इतवार जाके कब्र पे रोते हैं, धोते भी हैं, इतर डालते हैं, कहता मेरी मां नू उस जगह ते दफनाना जिथे दरख्त होए, ठंडी कब्र, दुख ना पहुंचे मेरी मां नू, किते सूरज ना उहदे ते पै जाए।
لیکن جب وہ بیماری کے اندر مبتلا تھی، جب وہ تھک ہار جاتی تھی، کبھی اس کو دبایا نہیں، کبھی اس سے محبت کے دو بول نہیں گئے، اپنے باپ سے کبھی محبت نہیں کی۔ اگر وہ بیماری کی حالت میں آ گیا، کمزوری کی حالت میں آ گیا، کبھی اس سے محبت کے دو الفاظ نہیں گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مسیح کا شاگرد ہوں۔ آج ہماری زندگی محبت سے خالی۔ میں یہ کہتا ہوں محبت کا جو پلڑا ہے وہ دونوں طرف سے برابر ہے۔ ایک شخص محبت کرتا ہے اور دوسرا ریسیو کرتا ہے۔ خالی محبت کرنا ہی کافی نہیں، محبت کو ریسیو کرنا بھی ایک کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کوئی دوسرے کو بھی محبت ہی سے جواب دینا چاہیے۔ بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو دوں گا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ آپ سے موٹر سائیکل مانگنے کے لیے آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا مسئلہ ہے، اس نے ہاسپٹل جانا ہے یا جہاں کہیں بھی ضروری پہنچنا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے کہ جی آپ بائک لے دیں۔ اب اس شخص کا یہ کام بنتا ہے، آپ نے اپنی محبت ظاہر کر دی، اس شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ اس نے کتنی محبت سے مجھے دی ہے، میں بھی اس کو انسانوں کی طرح چلاؤں۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ سارا پیٹرول خالی کر کے بالکل 0 میٹر بکا کے تیرا کھلا دینا، کہنا بھائی بہت شکریہ تھا۔ اور جب وہ بندے نے کہیں ضروری نکلنا ہو، جب وہ سٹارٹ کرتا تو بائک ہی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے محبت کی، دوسرے نے محبت کا الٹ جواب دیا۔ شکر گزاری بھی نہیں کرتے آج ہم اگر کوئی ہم سے محبت سے پیش آ گئی۔ یہی سلوک ہم نے یسوع کے ساتھ بھی کیا۔ میں تو موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں، یسوع نے تو اپنی جان دے دی میرے لیے اور آپ کے لیے، لیکن ہم شکر گزار نہیں ہیں آج خداوند کے، اس کے لہو کے لیے، اس کی صلیبی موت کے لیے، اس کے دکھ اور کرب کے لیے جس نے میرے لیے اور آپ کے لیے برداشت کیا۔ ہمارے اندر آج محبت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم محبت کرنے والے کو اپنی زندگی کے اندر قبول نہیں کرتے۔ جس سے محبت نکلتی ہے اگر وہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم محبت کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سوٹی ایک ہی ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے یا آپ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی آپ کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں گالیاں دیتا ہے، کیا ہم بھی اسے گالیاں دیتے ہیں؟ یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ اگر کوئی مجھے اور آپ کو گالیاں دے، مجھ سے اور آپ سے نفرت کرے، تو ہم اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے شکر گزاری کریں، یہ محبت۔ اپنی زندگی کے اندر بہت سے ایسے پہلو ہر انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں جہاں پر اسے ٹھوکروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جہاں پر لوگ اسے دھتکار بھی دیتے ہیں، لیکن ایسی صورتحال میں وہ شخص کس طور سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر محبت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پولس رسول نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ وہ شخص جس کے اندر محبت نہیں ہے وہ ٹھنٹھناتا ہوا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ۔ پیتل جو ہے اگر اس کے اندر کچھ پانی نہ ڈالیں، کوئی چیز نہ ڈالیں اور اس کو ہاتھ ماریں اس کے اوپر تو بڑی آواز نکلتی، ٹھل پھیل جاتی اس کی آواز۔ اسی طرح جھانجھ ہے، کتنی زور زور سے بجتی۔ لیکن پولس بتاتا ہے کہ اگر محبت نہ ہو تو سمجھ لیں کہ بالکل یہی حال۔ اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ایک مسیحی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں محبت کے اندر ترقی کر رہا ہے یا نہیں۔ ہر روز جب ہم اٹھتے ہیں آپ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کر دیں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر میں کسی دوسرے کی بات برداشت کر سکتا ہوں۔ اپنے خاندان کے اندر ہی ہمیں بہت سے موقع مل جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان کے اندر ہی اگر 4-5 افراد ایک فیملی کے اندر رہتے ہیں، ہر بندے کی سوچ فرق ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا؟ ایک بندہ 5 منٹ میں نہا کے آ جاتا ہے، ایک بندہ آدھا گھنٹہ لگاتا ہے۔ ایک بندہ دن میں 4 دفعہ نہاتا ہے، ایک بندہ 2 دن چھڈ کے نہاتا ہے۔ بندہ یار بہت گندا سڑا پرا نہاتا نہیں، لیکن کیا آپ اسے محبت سے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ کا بھائی بغیر پوچھے آپ کے جوتے پہن کے چلا جاتا ہے، پھاڑ کے لے آتا ہے، کیا آپ اسے محبت کے ساتھ ڈیل کریں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہیں سے آغاز کر لیں، بہت بڑی بات تو نہیں میں آپ سے کہہ رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کریں گے تو بڑی باتوں کی طرف بڑھیں گے۔ یہ چیزیں ہمارے اندر برداشت ہی پیدا کر دیں گی۔ اگر وہ جوتی توڑ کے لے آئے کوئی بات نہیں ہے، اس سے اگر سمجھا سکتے تو پیار سے سمجھائیں کہ یار ہے تو اگر دھیان نہ پاندہ تو اگلی باری بھی پا جائیں گے، پہلی باری جی توڑ لے آئے، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی نہیں اس کو طریقے سے استعمال۔ عورتوں کے درمیان مسائل محبت سے ڈیل کرنا، اگر ہم محبت سے ڈیل نہیں کریں گے تو ہم مسیح میں ترقی نہیں کریں گے۔ لکھا ہے ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ کس کی راہ سے؟ بہت سے لوگوں کے اندر ایمان بڑا ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی، اس لیے ان کی زندگی میں معجزے نہیں ہو رہے۔ ایمان محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان ہو اور محبت بھی ہو، خدا اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کا ایمان بڑا مضبوط ایمان ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ایمان کی راہ سے محبت تمام رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے۔ تو جس شخص کے پاس خالی ایمان ہے اور وہ محبت نہیں کرتا، وہ شخص خدا سے وہ برکات نہیں لے سکتا جو آپ محبت کے ساتھ لے سکتے۔ تو آج سے اپنی زندگی کے اندر چیک کرنا شروع کریں۔ ہم خدا کے لیے اپنی محبت کو پرکھ سکتے ہیں، کسی دوسرے کی محبت کو نہ پرکھیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میرے اندر کتنی برداشت ہے، میں دوسروں کو کتنا موقع دیتا ہوں۔ خدا نے اس میں سے کہا اگر کوئی تجھے 1 کوس بیگار میں لے جائے تو کتنے چلا جائے اس کے ساتھ 2 کوس۔ یہ نہ اسے کہے کہ بھائی جان مینوں تو ایک بندہ ملنا آ رہا ہے، میں تو بڑا بزی، بہانے نہ تراش۔ اس کو کہ اچھا جی 1 کوس جانا ہے، چلو یار اگلے پل تک بھی اور نہیں، کرتا مانگے چوگا بھی دے دے۔ اگر کوئی تجھ سے ادھار مانگنے کے لیے آئے تو اسے منع نہ کر، اسے یہ نہ کہنا کہ کل آئیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیدھی سیدھی سی،
جو کسی چھوٹے بچے کو بھی اگر بتائیں تو سمجھ آ جائیں گے، لیکن ہمیں نہیں سمجھ آئی. ہمارے بال سفید ہو گئے لیکن ابھی تک ہم انہی پیغامات کو سن رہے ہیں، انہی پہ سر ہلا کے چلے جاتے ہیں اور اگلی دفعہ پھر سر ہلا رہے ہو، لیکن ہاتھ پیر نہیں ہلاتے، دل کو جنبش نہیں ہوتی، سر ہی ہلتا رہتا ہے. لیکن اب وقت ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی ٹٹولیں، دل کو بھی خدا کے حضور انڈیل دیں، اپنے آپ کو چیک کریں کیا ہماری محبت ایسی ہے جس سے مسیح کے نام کو دلال ملے. ہاللیلویا. ابتدائی کلیسیا کے تعلق سے آپ کو پڑھ کر حیرانگی ہوگی کہ ان لوگوں کی محبت کا معیار بہت اونچا تھا. کوئی شخص اپنا مکان بیچ دے اور وہ کلیسیا کے اندر لے آئے اور وہ پادری صاحب سے کہے کہ یہ لے پادری صاحب. پادری بھی دیانتدار تھے، پادریوں کی بھی بات کر رہا ہوں، خالی کلیسیا کی نہیں گل کر رہا کہ وہ جی پادری صاحب سانو کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ بیچ کے لے آؤ. وہ لے کر آتے تھے اور لکھا ہے سب کے سامنے اسی وقت تقسیم کر دیے جاتے. موسیٰ کے تعلق سے لکھا ہے موسیٰ نے اعلان کیا کہ خیمہ اجتماع کے لیے یہ چیزیں چاہیے، تو جب وہ چیزیں پوری ہو گئی تو لوگ پھر بھی لے کے آ رہے تھے. اس نے کہا بس کرو بھائی، جتنی ہماری ضرورت تھی وہ پوری ہو چکی. آج یہاں پہ کنونشن ہوتی ہے، 30,000 کا خرچہ آتا ہے، ہدیہ اٹھایا جاتا ہے، کہنا کتنا ہوا؟ کہنا 40,000. کہنا کل پھر لان کرتے ہیں. پورا ہو چکا ہے لیکن کہہ رہے ہیں ابھی بھی بہت کم ہے. بھائیو ہاتھ کھولیں، بھائیو 5-5 کے نہیں 100 کے نوٹ ڈالیں. خدا کے جلال کے لیے دینا بہت اچھا ہے لیکن خادمین کی دیانتداری بھی ایک چیز. خادم کو بھی کہنا چاہیے کہ جی ضرورت پوری ہو گئی ہے، خدا کا شکر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اور دیں گے تو ہم اس کو سیو کر لیں گے. بتائیں تو صحیح اگلوں کو کہ جی آپ نے اتنا کل دیا تھا کہ پورا ہو گیا تھا سب کچھ. کہنے جی کسی نے دیتا ہی کل کچھ نہیں، ابھی بھی کناتوں کے پیسے رہ گئے، ابھی بھی کرسیوں کے پیسے رہ گئے. ہاتھ بڑھائیں چیزوں. تو ابتدائی کلیسیا کے جو خادمین تھے وہ بھی محبت والے تھے، کلیسیا بھی محبت والی، سب محبت والے، سب آپس میں مل جل کر رہتے. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو دیکھنا شروع کریں، ہم کہاں اپنی محبت کا اظہار کر سکتے. وہ بزرگ آدمی ہے، آپ اس کو چرچ بٹھا کر لے آئیں. کسی شخص کے اگر چرچ آنے میں مشکل ہے، اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہ دور سے آتا ہے. ہم نے ایسا بھی کیا بہت دفعہ، ہمارے بہت سے ایسے یہاں پر بچے ہیں، بھائی ہیں، ہم خود بھی ایسا کرتے رہے کہ اگر کسی شخص کے گھر وزٹ کیا، ہم نے کہا جی آپ چرچ آیا کریں. اس نے کہا جی میں آنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے، میرے پاس ٹرانسپورٹ بھی کوئی نہیں ہے اور میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہوتا. ہم اس کو اپنے پٹرول پہ، موٹر سائیکل پہ اس کو لے کے آتے تھے، چھوڑ کے بھی آتے تھے. کئی دفعہ اس کو ہاتھ سے کرایہ دے دیتے تھے کہ بھائی آپ لے تو آئے ہیں لیکن اب چلے آپ خود جائیں. مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اس پر کوئی احسان کر رہے تھے، مقصد یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ کلیسیا کے اندر آئے، ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرے، خدا کی پرستش کرے اور خدا کا زندہ کلام سنے. میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نوٹ کریں، بینک جائیں یا کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ میں پہلے بل جمع کرا دوں. ثابت کیا ہوتا ہے کہ محبت نہیں ہے دل کے اندر. یہ بندہ پتہ نہیں میرے سے کتنی دیر پہلے کا آیا ہوا، میں اس سے اگلے بندے کو سائڈ پہ لے جا کے اس سے مل لیتا ہوں کہ یار میرا بھی کرا دیں گے. اور اگر آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہنا تو کون ہے. ٹریفک کے اندر برداشت نہیں. کوئی شخص آپ سے آگے اگر سلو جا رہا ہے، اس کو ہارن دیتے ہی جائیں گے، ہٹ بھی جائے گا پھر بھی دیتے جائیں گے. پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک بھائی نے ایسے کیا، میں جا رہا تھا اور میں اتنا سلو بھی نہیں تھا کہ اس کو اتنی پریشانی ہوتی. اس نے وہ ہارن دیتا رہا، میں سائڈ پہ ہو گیا، وہ پھر بھی دیے جا رہا تھا. میں کہا سر تاڑے کو لینا ہے، ہنسنے لگ گئے. میں کہا سر میں ادھر رستہ دیتا، برائے مہربانی چلے جا. اور وہ جو بھی اس کے آگے آتا، چاہے وہ کتنی دور بھی تھا، وہ دیے جا رہا تھا. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو پریشان کرتے، اتنی سی بات بھی کسی کی برداشت نہیں ہوتی. کوئی ہمیں کہہ دے ایسی فوراً ہوگا پلٹ کے جواب دے. ہم کہتے ہیں کہ کسی کی گل تھلے نہیں آنا چاہیے. یہ دنیاوی تعلیم، مسیح کی تعلیم ہے. مسیح کہتا اگر کچھ کہتا تو اس کو کہنے دو، برداشت ہے. لکھا ہے وہ اپنے دشمن کے اوپر کیا کرتا، انگارے برساتا. مثال کی انگاروں کا ڈھیر لگا. اگر آپ خاموش ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس شخص کے لیے برا سوچ رہے ہیں، آپ اس کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ خود سوچے. تو بائبل مقدس جو ہے وہ اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے، خدا کا کلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم عملی مسیحیت کی طرف بڑھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں محبت کا اظہار کریں. اگر آپ جا رہے ہیں بائک پہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں، انہوں کو یار بہ جاتے ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کو اچھا لگے گا، خود ہی اچھا لگے گا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نوٹ کریں کہاں میں کچھ کر. ہم نے بس ایک ہی بات ذہن میں بٹھائی ہوئی، میں تو سر ماڑا جا بندہ، میں کی کر سکتا، میں کی کرنا پاج وہ کرن، وہ دیکھو کنے امید. ہم بس یہی کہہ کے دوسروں کو کہہ کے تو آزاد ہو جاتے. عورت نے 2 دمڑیاں ڈالی، ہیکل میں جتنے بھی ہدیہ ڈالے تھے وہ سب سے غریب تھی، لیکن تو بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ لو ہم نے لوگ لاکھاں روپیہ پانڈے ہیں تو میرے 2 روپے نہ کی ہیکل میں بیٹھ. اس نے کہا نہیں بھی میں نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے، وہ اپنا حصہ دے رہے ہیں. تو اس نے 2 روپے جو 2 دمڑیاں اس کے پاس تھیں اس نے ڈال. آپ کے پاس اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اس کو دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں. اپنے کپڑے شیئر کر سکتے ہیں، کسی کو دیں. اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، آپ کہیں آ رہی ہے مینو پھنس گئی شرٹ نہیں آ رہی، یا میرے پاس بہت سی ہیں آپ لے لیں، میرے پاس 4 جوڑی ہیں بوٹ ہیں آپ لے لیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں
موزے دیکھیں کسی کے پھٹے ہوئے بانے سے انہوں موزے دے دو, انہوں کو بھائی جان مینوں کل گفٹ ملیا موزے کا, لو 2 موزے تسی ملو جوڑے. یہ بڑی اچھی چیز ہے, وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا کیونکہ آپ نے محبت بوئی ہے اس کے دل میں. لیکن ہم اگر کسی کو کمزور حالت میں دیکھتے ہیں اس کا مذاق اڑاتے ہیں, کسی کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں ہم ہنستے ہیں, کسی کی گفتگو اچھی نہیں ہے ہم ہنستے ہیں, کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے ہم اس کو دیکھ کے ہنستے ہیں. یہ محبت کا فلسفہ نہیں. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ ثابت کریں کہ ہم یسوع کے شاگرد ہیں, زبانی کلامی نہیں, پریکٹیکل, تاکہ لوگ کہیں کہ واقعی. مدر ٹریزا جو تھی وہ زبانی کلامی باتیں نہیں کرتی, نہ ہی اس کے تعلق سے ہسٹری بتاتی کہ اس نے کو بہت کلام سنایا, عبادات میں وہ کلام سناتی تھی, لیکن اس طرح سے نہیں کہ بڑی بڑی کنونشنوں کے اندر مدر ٹریزا کو بلایا جاتا تھا کہ وہ آگے کلام سنائے. حالانکہ اگر وہ کسی بھی کنونشن کے اندر چلی جاتی تو اس کو موقع مل ہی جاتا, سب سے آگے اس کو بٹھاتے, لیکن وہ بڑی حلیم عورت. اس نے اپنی زندگی کے اندر جو چیز اپنائی تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ اس نے خدا کے کلام میں پڑھا تھا وہ اسے پریکٹیکلی کرنے کا ارادہ رکھتی. چھوٹے چھوٹے واقعات اس کے تعلق سے بڑے مشہور ہیں. اگر اس کو کسی جگہ سے کھانا ملتا تھا تو وہ کھانا لپیٹ لیتی تھی. تو ایک دفعہ کسی نے اس سے پوچھا تھا ہوائی جہاز کے اندر, اس کو سینڈوچ دیے گئے تو اس نے وہ لپیٹ کے اپنے تھیلے میں رکھ لی. تو وہ کہنے لگی کہ سسٹر آپ نے یہ آپ کے کھانے کے لیے ہیں. اس نے کہا میں تو کھا لوں گی کوئی بات نہیں, لیکن میں یتیم خانے کے اندر جا کے کسی چھوٹے بچے کو دے دوں گی, وہ خوش ہو جائے. تو اس بات سے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ ایئر لائن والوں نے جتنے بھی سینڈوچ تھے اس دن کے سارے مدر کو دے دیے. انہوں نے کہا جی آپ یتیم خانے میں سبھی بچوں کو کھلائیں. آمین. آپ کی چھوٹی سی محبت سے آپ کی چھوٹی سی محبت سے کسی کا دل کھل سکتا ہے. کسی امیر آدمی کا جس نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھا ہو, آپ کی نیکی کو دیکھ کے کہ یار غریب آدمی کا ایڈا دل وڈا ہے میں کہ میں نہ کنجوس ہو سکتا, وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھائے. ایک چھوٹی سی مثال ساتھ اس کو ختم کروں گا. یونگے چو کا چرچ دیوالیہ ہو چکا تھا اور لوگ اس کی کلیسیا کو چھوڑ کے جا رہے تھے, اور وہ خود بھی ناکام ہو گیا کیونکہ اس نے بینک سے بہت سے پیسے اٹھا لیے تھے اور بہت بڑا چرچ وہ بنا رہا تھا. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے پیسے اس نے بینک سے لیے تھے وہ اس کی بنیادوں کی کھدائی میں اور کرینوں کا کرایہ اور مزدوروں کی مزدوری دینے میں لگ گیا, اور ابھی تھوڑی سی بلڈنگ کھڑی ہوئی تھی کہ پیسے ختم ہو گئے اور بینکوں کے جو وعدے تھے وہ بھی آ گئے. اور وہ اتنا دل برداشتہ ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. اس نے خودکشی کرنی چاہی, لیکن جب وہ خودکشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس بلڈنگ سے گرانا چاہتا تھا تو خدا کے پاک روح نے اس سے کلام کیا. خدا کے پاک روح نے اس سے کہا یونگے چو اتنی جلدی نہیں, ہمت تو کر, حوصلہ تو کر, اتنی جلدی ہمت ہار گیا ہے. اس نے کہا خدا تو نے تو مجھے تنہا چھوڑ دیا. اس نے کہا میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا, میں تیرے ساتھ ہی ہوں, تو ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. اور وہ اپنی کتاب میں بتاتا ہے کہ تحریک چلی جس تحریک کا نام تھا پاسٹر بچاؤ تحریک, کہ پادری کو ڈیفالٹر ہونے سے بچاؤ. اور وہ شخص بتاتا ہے کہ بہت سی جوڑوں نے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, وہ پورے کے پورے پیسے لے کر آ گئے. انہوں نے کہا جی ہم شادی بعد میں کر لیں گے, اگلے سال کر لیں گے, لیکن آپ یہ پیسے رکھیں. کسی عورت نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے دہیج کے پیسے رکھے ہوئے تھے, اس نے وہ سارے دے دیے. اس نے کہا جی آپ رکھیں, میں اگلے سال اپنی بیٹی کی شادی کروں. پتہ نہیں کس کس طرف سے لوگ. ایک عورت آئی جس کے پاس, آپ کو پتا جو چائنیز لوگ ہیں وہ نوڈلز ٹائپ چیزیں کھاتے ہیں, چاپ سٹکس تھی اس کے پاس, اتنے لمبے سی وہ سٹک ہوتی ہے, اس کو چمچ کی طرح وہ استعمال کرتے ہیں, اور ایک اس کے پاس چھوٹی سی پلیٹ تھی. وہ عورت وہ چمچ دو اور وہ پلیٹ لکڑی کی لے کے آ گئی. اس نے ساری کلیسیا کے سامنے پادری صاحب کو کہا کہ پادری صاحب یہ آپ میری طرف سے بھی رکھیں, میرے پاس یہی ہے, آپ یہ لے لیں. پادری صاحب نے دیکھا, ان کو پتا تھا کہ بہت غریب عورت. اس نے کہا کہ اماں جی میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن میں یہ نہیں لے سکتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کوئی نہیں ہے, آپ کی محبت کی بڑی قیمت ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر آپ نے یہ مجھے دے دیا تو آپ کس طرح کھائیں گی. اس نے کہا بیٹا میں اخبار پہ رکھ کے کھا لوں گی, میں پتوں پہ رکھ کے کھا لوں گی, لیکن تم چرچ کے لیے میرا یہ ہدیہ ضرور قبول کرو. تو پیچھے ایک شخص تھا جو بہت امیر آدمی تھا, لیکن وہ بڑی دیر سے چپ بیٹھا ہوا, اس کا دل نہیں کھل رہا تھا. تو خدا نے اس کے دل سے کلام کیا کہ تو $50,000 میں یہ چاپ سٹک اور یہ پلیٹ خرید لو. اس نے کہا پادری صاحب میں آپ کو اس پلیٹ اور اس چاپ سٹک کے بدلے میں $50,000 دیتا ہوں. آمین. آپ کی چھوٹی سی محبت بہت بڑا کام کر سکتی ہے. وہ چھوٹا بچہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں لے کے آیا ہوا, اندریاس نے کہا یار ذرا دے دے. بچہ اڑ بھی سکتا تھا, میں نہیں. اس نے کہا یہ لے انکل, روٹیاں اور مچھلیاں لے کر وہ یسوع کے پاس آ گیا. اس نے کہا خداوند اس بیابان کے اندر صرف یہی کچھ. یسوع کا بہت ہاللیلویا. اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ٹوکرے بچ گئے. یہ محبت ہے. بونا شروع کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کریں. یہ نہ کہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا,
میں جی بہت غریب آدمی. اگر آپ غریب بھی ہیں تو بھی آپ محبت سے خالی تو نہیں. تو بہت سے راستے ہیں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے, اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے. چرچ کے اندر آئیں, خدمت کریں, اپنی محبت کا اظہار کریں خداوند کے لیے, اور خداوند کا جلال اپنی زندگی کے وسیلے سے ظاہر کرنا شروع. آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند اپنے خدا سے دعا مانگیں.